बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफ बॉय, हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पीएसएल के मैचेस जारी हैं और अब जरा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है मामला। वो यूं कि वो टीम्स, कुछ टीम जिनके बारे में पहले लग रहा था कि ये तो आराम से आगे निकल जाएंगी, उनका सफर रुक गया है, बल्कि अब उनके बारे में सवालात पैदा हो गए हैं कि भैया अगले स्टेज पे जा भी सकेंगे या नहीं। एक का टीम जिसके बारे में पहले इंप्रेशन बन गया था कि ये तो गई, वो टीम वापस आना शुरू हो गई है, बल्कि अब उसके बारे में लग रहा है कि शायद ये अगले राउंड में ही ना चली जाए। कराची ने पहले तीनों मैच जीते, कमाल कर दिया, फिर तीनों हार दिए। लाहौर ने अच्छा आगाज किया, फिर हार हार हार। हैदराबाद ने बहुत बुरा आगाज किया, फिर जीत जीत जीत। आज दो ऐसी टीमों के दरमियान मुकाबला था जिन दोनों के हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है इस टूर्नामेंट में अब तक। एक लाहौर कलंदर्स, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स। और आज हुआ क्या ये देखिए, नेशनल स्टेडियम कराची में, अगर क्लियर कर सकें, लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और 19.5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 134 रन बनाकर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट स्कोरर, टॉप स्कोरर हसीबुल्लाह थे 33 रन, उसामा मीर 22, फखर 20, शफीक 17। तो ये सारी की सारी सूरत हाल थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बैटिंग का आगाज किया तो इब्तिदान तो जरा ऐसा लगा कि कहीं गड़बड़ ही ना हो जाए, क्योंकि जवाब में कोयटा की 2 विकेटें 11 रन पर गिर गई थी। फिर तीसरी विकेट पर हसन नवाज और रायल एरोसो ने कमाल कर दिया, 104 रन बना डाले। रायल एरोसो 49 गेंदों पर 60 रन, नवाज 32 गेंदों पर 49 रन। आखिर में वन साइडेड मुकाबला हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया है। बहुत बहुत मुबारक कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और यूं अब जो नया पॉइंट्स टेबल है उसके मुताबिक अजीब सूरत हाल है। लाहौर कलंदर ट्रॉफीज लिफ्ट करने के एतबार से पीएसएल की हालिया तारीख की कामयाब तरीन टीम है। पिछले 4 में से 3 ट्रॉफीज लाहौर कलंदर ने उठाई है। लेकिन ये देखिए, आज के इस मैच के रिजल्ट के बाद लाहौर कलंदर सेकंड लास्ट नंबर पर आ गए नीचे से। पिंडी ने 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 हारे हैं। लाहौर ने 6 खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं और 4 हार दिए हैं। कराची के भी हालात, कराची में लोग अपनों के लिए ईद मनाने, लेकिन इस वक्त जो है वो 6 में से 3 मैच जो है वो कराची जीता है और 3 हार गया है। किसने सोचा था कि कुछ दिनों पहले कि हैदराबाद ऊपर होगा, क्योंकि हैदराबाद अपने तीनों मैच हार गया था शुरू के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और तब कराची तीनों जीत गया था। आज उलट मामला हो गया है, हैदराबाद कराची से ऊपर है। 7 में से 3 मैच हैदराबाद जीता है और 4 हारा है। और अगर टॉप स्कोरर्स की बात करें, पेशावर नाकाबिले शिकस्त है, 7 में से 6 मैच जीता है और 1 हारा नहीं है, वो 1 ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से। इस्लामाबाद भी 7 में से 4 मैच जीत गया है, मुल्तान तो 6 में से 4 जीता है। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है जो कि हमने आपको सम अप कर दी है। जनाब बासित अली साहब, ये लाहौर कलंदर को क्या हो गया? ऐसे बुरे हालात तो नहीं लग रहे थे शुरू में, ये तो बिल्कुल ही अब लग नहीं रहा कि ये चैंपियन टीम है जी। पिछले 4 सालों में, जैसा आपने बताया। और पेशावर ने क्वालिफाई कर लिया है, पेशावर आ गया, ठीक है। और पिंडी ऑलमोस्ट आउट हो गया है, ऑलमोस्ट आउट हो गया। अब आप ये देखें ना, टॉस भी जीते, हाँ, और इतने बड़े ब्रेडमैन है बैटिंग कर रहे हैं। कौन है इनकी मैनेजमेंट में जिन्हें पिच रीड करना नहीं आती? दुनिया टॉस जीत के बैटिंग देती है और मैच जीतती है, ये टॉस जीत के बैटिंग। कमेंटेटर भी आज कह रहे थे कि ये टीम अपने हेड कोच के बगैर खेल रही है, ये भी एक शाहीन पे एडेड प्रेशर है। यू एग्री? गलत है, ये क्रिकेट नहीं हो रही है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये टाइम पास कर रहे हैं, माफी के साथ थोड़ा। लेकिन लाहौर कलंदर तो वो टीम है तो सारा साल बहुत मुतहर्रिक रहती है, प्लेयर्स हंटिंग प्रोग्राम के हवाले से, बड़े पैशनेट लग रहे होते हैं वो उनके। कितने प्लेयर आए उस हंटिंग प्रोग्राम से? कितने नजर आए? जो जहादाद आया था वो तो दूसरी आज कोयटा से खेल रहा है। ओके, आप देखें ना, या तो आप बात करें, आसिफ अली को ये खिला रहे थे, आज वो बाहर बैठा हुआ था। हारिस रऊफ को खिलाया, इन पिचेस पे खिलाना चाहिए, वो पिटा। सिर्फ शाहीन के अलावा कर कौन रहा है? सिकंदर रजा है कि इनका ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म नहीं कर पाया। लाहौर में जब मैचेस हो रहे थे उसने परफॉर्म करे थे, लेकिन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करा। कराची में देखें, वसीम भाई पहले भी कहा था, जिसकी दरमियानी बॉलिंग भी है ना वो कामयाब हो जाएगा। ठीक, जब यही टीमें लाहौर जाएंगी ना, ये इस बॉलिंग पे कामयाब नहीं होंगी। स्पेशली जो आप बात कर रहे हैं ना, अपना कोयटा, हैदराबाद, ये वहां पे कामयाब नहीं होंगे। ओके, मेरा आइडिया आपको ये लगता है। और लाहौर कलंदर्स क्या इस वक्त आज की तारीख में तो
टूर्नामेंट की में उनकी बका खतरे में लग रही है कि वो आगे जा भी पाएंगे या नहीं? कामी भाई देखिए अभी 4 मैचेस पड़े हुए हैं, ठीक बात है। 6 पॉइंट हैं, शायद 3 जीत जाए, लाइन में आ जाए, Correct, टॉप 4 correct. में आ जाए। लेकिन रेस अब 3 टीमों की, हैदराबाद, कोयटा और लाहौर के और कराची के दरमियान मुझे ज्यादा लग रही है कि ये इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पे आएगी। इस्लामाबाद पेशावर सेफ हैं? पेशावर तो क्वालिफाई करेगी, ऑफ कोर्स इस्लामाबाद भी अच्छे हालात हैं। इस्लामाबाद नंबर 2 है, सही है। मुल्तान के अभी हाँ, 4 वो मैच भी पड़े निकल हैं, ही- वो भी ऐसा लगता है निकल अब जाएगा। चौथे नंबर पे आने के लिए इन तीनों को बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। सही। एक एक मैच इनको जीतना पड़ेगा, हारने की गुंजाइश नहीं होगी। कोयटा ने आज जीत के दिखा दिया, अच्छा मैच जीते हैं, कुछ चेंजिंग की है उन्होंने, सही। और जानदाद ने, उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन लाहौर की टीम मुझे लग रहा है कि टोटली फखर पे डिपेंड करती है। ठीक, वो रन्स करे तो एक अच्छा तो टोटल टीम लग जाता है, चलेगी। फाइट करने ही नजर आ जाती है। फिर सिकंदर एक मुझे फाइट करता हुआ टीम मैन है, उसको इतना नीचे खिलाते जा रहे हैं, 8वें नंबर पे आज उसको 7वें नंबर पे खिलाना मेरी समझ से बाहर है। वो प्लेयर है, वो रन्स कर सकता है, आप उसको 4-5 पे भेजे, ठीक है आपने टॉस जीत के बारी ली है, अच्छा आपका डिसीजन आपको लगा, आप भेजे, फिर करके दिखाएं, इतना टोटल करें कि आप फाइट कर सके। बेसिक एरर्स कुछ लग रहे हैं आपको भी? अच्छा नाज़रीन, जब शाहीन इतना अच्छा कप्तान है तो मेरे ख्याल से टीम टोटली ऑफ कलर लग रही है लाहौर की। अच्छा, जब पेशावर ज़ल्मी की बात हो रही थी, जब बाबर की बात भी हो रही थी कि वो अच्छा खेल रहे हैं, एक मेहमान ने भी कहा, हिरा कह रही थी, हिरा खान जब आई थी कि वो पाकिस्तान, तो यहाँ पर एक सारे पैनल का ख्याल था कि पीएसएल की बात और होती है और इंटरनेशनल का प्रेशर और होता है। सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे बाबर आमी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन बासित भाई की भी राय थी खास तौर पे कि हमारे प्लेयर्स डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, और ये बहुत सारे और क्रिकेटर्स की भी राय है। जब इसी तर्ज का सवाल फहीम अशरफ से हुआ तो बाकायदा लगा कि उनको कोई अच्छी नहीं लगी उनको क्रिकेटर्स की राय, उनके स्टाइल से लगा था कि उनको ज्यादा पसंद नहीं आई। देखिए क्या सवाल हुआ और उन्होंने क्या जवाब दिया। आप हो गए, शादाब खान हो गए, दूसरे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पीएसएल आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है हाईलाइट होने के लिए। अब फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं कि पीएसएल में तो सब सुपरस्टार बन जाते हैं, शादाब भी बन जाता है, आप भी बन जाते हैं, सारे ही इंटरनेशनल में नहीं बन पाते, क्या वजह है? वो भी जब खेल रहे थे पीएसएल वो भी ऐसी था, अब छोड़ गए हैं तो क्या कह सकते हैं। ये किसी को पर्सनल नहीं है, लेकिन ये इससे ये है कि हमारी जो आने वाली क्रिकेट है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो शायकीन है या जो बच्चे हैं उनमें शौक कम होगा। हमारी पीएसएल चलती रहेगी, हम भी छोड़ देंगे, हमारे भी 2-4 3-4 साल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का सोचे, वो भी जब जब खेलते थे तब ये होता था नाराज नजर आए। अच्छा, सलमान अली आगा का भी दिखाते हैं, उन्होंने तो अपने हवाले से भी एक इंदिया दिया कि फिर हो सकता है मैं भी थोड़ा, अगर मुझे लगा कि मैं T20 से शायद थोड़ा रेस्ट ले लूं, और उन्होंने भी पीएसएल की परफॉर्मेंस के विज़ा बात की। ये सवाल और जवाब देखें सलमान अली आगा से जो हुआ। मुझे स्टार्ट्स मिल रहे हैं, मैं उनको बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और वो एक रीजन है। अगर वही 20s को मैंने मतलब 2-3 जो 20s है उनको 2 में 50 में कन्वर्ट किया होता तो अभी डिफरेंटली हम बात कर रहे होते बैठकर। खुद भी इस बारे में सोचता रहता हूँ कि मेरा वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया और पीएसएल भी उतना अच्छा नहीं जा रहा इतना मैं चाहता हूँ। इस साल T20 है ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर तक T20s ही नहीं है। इस पीएसएल के बाद फोकस तो ऑब्वियसली 50 ओवर ही रहेगा और टेस्ट मैचेस रहेगा। अगर मुझे लगा कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए T20 से ब्रेक लेनी चाहिए या मुझे उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑलवेज किसी भी प्लेयर के लिए काफी स्पेशल रहता है। पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है वो एक आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर होना चाहिए, वहां से पाकिस्तानी टीम में प्लेयर्स का जाना, क्योंकि आपके पास ऐसी कई मिसालें होंगी जो हम यहाँ से लेकर गए हैं पीएसएल से इंटरनेशनल टीम में, तो उन्होंने वहां जाकर स्ट्रगल किया क्योंकि वहां पे प्रेशर डिफरेंट रहता है। सो सलमान इज इन अ वे अग्रीइंग कि पीएसएल में खिलाड़ी परफॉर्म कर पाते हैं और वही खिलाड़ी इंटरनेशनली स्ट्रगल करते हैं। इसी बात पे आज से कुछ अरसे पहले हफीज साहब ने भी इशारतन, किनायतन या तंजन ये कहा था कि फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा, लेकिन बस वहीं पर होता है इंटरनेशनली। जरा देखिए हफीज ने क्या कहा था। फिर से सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी बेस पीएसएल है। हम जब तक उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम पीएसएल के लिए नहीं है, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेट हो गई, हर चीज ठीक होगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला एवरीथिंग मूव्स अराउंड पीएसएल। यस, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल एक वेंचर है, हम उसके साथ हैं। तो भाईजान नदीम साहब, क्या इसमें आपका कहना है? एक बहस हो रही है बाकायदा कि पीएसएल की परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल स्ट्रगल करते हैं वही लड़के। जो हफीज भाई ने एंड किया ना, वहां से शुरू करूंगा। हाँ। कि हमें पीएसएल पे फख्र है, ठीक, ये हमारा ब्रांड है, हमें इससे बहुत मोहब्बत है। तो आगे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको कोई इससे रिलेट ना करे, पीएसएल से गद्दारी ना लिया जाए। ये दो बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं। बिल्कुल सही। फिर आज जो लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि बाबर ने सबको चुप करा दिया अपनी परफॉर्मेंस से, कब नहीं उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी पीएसएल में। वो तो पीएसएल के सबसे बड़े स्टार हैं और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं। बट इज दैट इनफ
جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو پی ایس ایل میں پرفارم کر رہا ہے, وہ پرفارمنسز کہاں تھیں 2023 کے ورلڈ کپ میں, 24 کے T20 ورلڈ کپ میں, 25 میں چیمپئنز ٹرافی میں, 26 کے ورلڈ کپ میں, 21-22 میں اس لیے ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ اس میں ہم نے اچھا کیا ہے, ہاتھ ہمارے وہاں بھی ٹھینگا ہے, ہم نے جیتا کچھ نہیں ہے, لیکن وہاں چلیں اچھی پرفارمنس تھی تو اس سے نہیں ملا رہا ہوں. یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے پی ایس ایل کی بیس پہ ہر چیز کرنا شروع کر دی ہے, اور پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں دیکھ لیا کیسا جواب دیا, اب بولو, تو بھائی ہم پہلے بھی پی ایس ایل پہ نہیں بول رہے تھے. پی ایس ایل کا سٹینڈرڈ جہاں ہے اس کو ہمیں اور اچھا کرنا ہے. جو فہیم نے کہا, آپ وہاں یہ ایڈمٹ کرتے کہ ہاں ہم یہاں اچھا کر رہے ہیں, وہاں کے لیے ہمیں اور پش کرنا پڑے گا. اور یہی میں فینس کو بھی کہتا ہوں, اپنے سٹارز کو پش کیجئے ٹو پرفارم بیٹر ایٹ دیٹ لیول آئی سی سی ایونٹس میں. کریکٹ. سو بعض میں فہیم اشرف باقاعدہ نعرہ ہوتے کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کے ٹائم پہ بھی پی ایس ایل, وہ جب رانا صاحب کی بات کا جواب تو سلمان علی آگے نہیں دے دیا کہ پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ ہم بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل میں اسٹرگل کرتے ہیں, یہ لفظ. حالانکہ رانا صاحب تو انٹرنیشنلی بھی پرفارم کرتے ہیں, ان کا 8 نمبر سے 5 نمبر کبھی نہیں ہوا. شاداب کو میں نے دیکھا ہے 4 نمبر پہ کھیلتے ہوئے 5 نمبر پہ, نواز کو دیکھا ہے, رانا فہیم اشرف کبھی بھی اوپر نہیں آیا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پہلی چیز. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ پی ایس ایل اچھا کھیلتے ہو تو ہم اچھا بولتے ہیں نا, کیونکہ یہ ہمارا برانڈ ہے, لیکن کبھی انٹرنیشنل میں بھی اس طرح کھیلو نا, چاہے وہ شاداب ہو, چاہے وہ اپنا نواز ہو, چاہے بابر ہو, چاہے رضوان ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, کہ پاکستان کی کرکٹ کا جو جھنڈا ہے نا آئی سی سی میں اوپر لے کے جاؤ, آپ لے کے جاتے نہیں ہیں. حفیظ نے جو بات بولی صحیح بولی ہے, اس میں کیا غلط بولا ہے, اشتہاری بولا نا, اشتہاری سپر اسٹار نکلیں گے تو کیوں بن یعنی آئی تھنک کہنا تھا کہ موسمی وہ بن جائیں گے, یہ کہ ایڈورٹائزمنٹ سچ ہے آپ کو دکھ رہے ہو. ہاں اچھا وہ اس لحاظ سے جی جی ہاں ٹھیک بات, اشتہاری سپر. اور میں اس سے پہلے کامرہ میں رہا تھا, میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از کمپلیٹلی فائن ٹو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین, لیکن مجھے یہ تھوڑا سا کبھی عجیب لگتا ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں نا, بی پی ایل کی پرفارمنس پہ آپ نے خوشدل کو, نواز کو چیمپئنز ٹرافی کھلا دی, بی پی ایل T20 ٹورنامنٹ آپ نے 50 اوور کی اس میں سلیکٹ کرا, کون جواب دے گا؟ اس بات پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور سینئر سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن مجھے میرا خیال ہے تھوڑا سا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں لگے کہ ڈس ریسپیکٹفل ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کریں ڈس ایگری, لیکن سامنے بیٹھ کے کریں نا, سامنے بیٹھ کے بات کریں, یا تو آپ ہمیں قائل کر لیں یا ہم آپ کو قائل کر لیتے ہیں. جناب کامرہ میں. اور پھر اگین جس طرح نجیب نے ٹھیک کہا کہ بھائی اس ساری بحث کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ ہمیں پی ایس ایل سے, بھائی ہم پی ایس ایل ہمارا وہ برانڈ ہے جس میں ہمیں فخر ہے, جو آگے جاتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے, جس میں کوئی غلط ہو رہا ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ تو الگ, یہ ایک ایکیڈمک ڈیبیٹ ہے, اس کو ایموشنل ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جو بھی پلیئرز بات کرتے ہیں اس پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے, ان پلیئروں کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پی ایس ایل میں آپ سب جو پرفارمنس دیتے ہیں ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں, جو نہیں اچھا کرتا وہ غلطی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کوئی پرسنل لیول پہ جا کے بات نہیں کرتے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے پی ایس ایل میں پرفارمنس دے رہے ہیں ایسے ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں باڈی لینگویج نظر آنی چاہیے, ایسی اسکل نظر آنی چاہیے. وہاں جا کے ڈری کرکٹ کھیلتے ہیں, صرف یہ فرق ہے. ہم اپریشیٹ کریں جب انٹرنیشنل آئے گی, ہم انٹرنیشنل جب اچھا کھیلیں گے ہم بہت بالکل سی بات. جی اب سمیر مناز بچہ ہے, ہم تینوں کا یا آپ سب کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے, اچھا کھیلا تو ہم تعریف کر رہے ہیں, شامل ہے جب اچھا کھیلا تعریف کی, جب نہیں ہوا ایک دم اس کو ٹیم میں مت ڈال دینا, یہ بیوقوفی مت کرنا. ٹھیک بالکل. خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ ہم آج کے یہاں میں بیٹھے مہمان کا تعارف کرائیں, یہاں یہاں اصل میں یہاں جن مہمان نے تشریف لانا ہے وہ بڑی زبردست شخصیت تو ہے, لیکن ماشاءاللہ بڑی سمجھ رہے ہیں بڑا ٹھیک ٹھاک. تو انہوں نے کہا کہ یار مطلب والی پارٹی ٹھیک, اب اصل بات یہ ہے. تو انہوں نے کہا یار مطلب کیا یہ ہر مہمان جس طرح یہاں کے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے تو یہ تو نہیں ہوگا نا, میرے موقع فرق تو نظر آئے نا, تو میری انٹری کراؤ کہ وہ واک کے چیمپئن بھی ہیں. نہیں مطلب وہ نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ انٹری کراؤ مطلب پیسے پھینکیں گے ایسا کوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی میرا پتہ لگنا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں, مطلب یہ تو نہیں نا کہ مطلب کوئی اگر میری نیٹ ورتھ اتنی ہے تو اس لحاظ سے ذرا. تو بڑے ہمارے اچھے بھائی بھی ہیں اور بڑے بہت ایجوکیٹڈ, وہ اکانومی میں انہوں نے بہت زبردست تعلیم حاصل کی, IMF سے وابستہ رہے, وزارت خزانہ چلائی, پاکستان کی اہم ترین سیاسی جماعت کے اہم ترین عہدوں پر رہے, ابھی اپنی ایک الگ ایک سیاسی ایک شناخت بنا چکے ہیں, پارٹی کی بنیاد رکھ چکے ہیں. ہمارے ہردل عزیز خواتین حضرات بھرپور تالیوں میں مفتاح اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا بات ہے سر, ویلکم ٹو ہرلما پرجوش. کیسے مفتاح صاحب, خیر آپ ذرا تشریف آئی, تب تک میں آپ سے آپ ذرا 2 لمحے سانس لینے. مفتاح صاحب کی سابقہ پارٹی کے جناب رانا صاحب کے لیے بہت سارے تالے بجانے ہمارے ساتھ. رانا صاحب کیسے,
بہت بہت ٹھیک شکریہ ہے وسیم کہ میں تم نے بہت جی سر بات کرے جی جی میں بات نہیں میں خالی میں تو بات کروں گا امتیاز صاحب سے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ بہت فون کر رہے تھے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا آپ سے بزی تھے میں اصل میں شہر میں جب داخل ہوا ہوں تو 2-4 چند نوجوان آئے ہیں کیا باہر آئے ہیں نوجوان اچھا فینس باہر آئے ہیں فینس تھے وہ میرے اور انہوں نے مجھ سے موبائل مانگا میں نے کہا بھائی آپ کا تو نہیں ہے تو کہہ رہے نہیں ہے آپ کا ہم رکھ لیتے جاتے ہوئے لے لینا پھر کیا ہوا اس کے بعد مجھے نہیں ملا میں اصل میں ادھر ہے کراچی میں تو یہ ہے سر یہ ہوتا ہے میں اصل میں حاضر ہوا تھا ایک سڑک بنانے کی کام سے میں نے سڑک بنانی ہے ادھر سر وہ اچھا یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے آدھی کون سی سڑک کیا ہے دیکھیں آدھا جو ہے وہ عابد شیر علی نے بنایا ہے آدھا میں نے بنانا ہے نہیں عابد شیر علی یہاں آئے تھے لاہور سے آئے پروگرام کے لیے یہاں تشریف فرما تھے اور انہوں نے کانوں کو یہ آن ایئر ہوا ہے سارا انہوں نے کہا اتنی ٹوٹی ہوئی سڑک اتنا بڑا غرق یہ اور انہوں نے کہا کہ اب میں جب اگلے مجھے ترقیاتی فنڈ ملیں گے تو میں اپنے ترقیاتی فنڈ سے آپ کی یہ ایئر وے کے باہر کی سڑک بنواؤں گا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں آدھا انہوں نے بنایا آدھا آپ بنی تو نہیں وہ بنا کے گئے نا آپ کو تو آدھا میں بنا لوں گا آپ کو یہ نہیں کی بات نہیں اچھا آدھا وہ بنا بیوقوف بنانے کی بات ہو رہی ہے دنیا سر یہ کیا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ بنائے ہرمز کا مسئلہ حل ہو گیا اس سڑک کا لیکن یونیورسٹی روڈ اور یہ سڑک نہیں بنی اتنے امیر لوگ آئے ادھر کبیر لوگ آئے میں تو کہتا ہوں کہ وہ آج وعدہ کر کے جائیں گے بنائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ آپ نے ٹھیک ہے آدھا وہ بنا کر کے شیر علی صاحب اور آدھا آپ چونکہ دلوں کو ملاتا ہے تو 2 دلوں کو ملاتا ہے آج تو میں کہوں گا کہ میرے پرانے ساتھی سے مجھے ملا دے ماشاءاللہ اپنی پارٹی شروع کی 3 سال پہلے اور بہت محنت کی 2 لوگوں نے شروع کی آج بھی 2 ہی ہے سر یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ایسی بات نہیں آپ نے پہلے بھی بات کری تھی مفتا صاحب بھائی بہت ساری تالیاں ہیں سر السلام علیکم خیریت سے یہ تاخیر ہوئی کہتے ہیں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا تو کیا خیریت تھی سر ٹریفک تھی تھوڑی راستے میں اس لیے دیر ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں اچھا اور کوئی وجہ نہیں تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی جو گڑے روڈ پہ آتے ہیں ٹوٹے ہوئے آتے ہیں جو پیپلز پارٹی کی شاندار کارکردگی نظر آتی ہے کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں تو ہم اس کا تو 5 منٹ ایکسٹرا لگا لیتے ہیں نا کہ 5 منٹ روڈ کے ٹوٹے ہوئے ہیں تو رانا صاحب آج پہلی مرتبہ اگر کراچی تشریف لائیں بڑے عرصے بعد ویسے حیرت ہے کہ مسلم لیگ والے کراچی بھی آتے ہیں زیادہ رخ کرتے نہیں ہے ویسے کراچی کا وجہ کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں اس شہر کی لیکن لفٹ نہیں کراتی نون لیگ زیادہ اس شہر کو وجہ حالانکہ اب تو آنا چاہیے دیکھیں ایک زمانے میں تو چلو کراچی والے ووٹ نہیں دیتے تھے ان کو اس لیے نہیں آتے تھے اب تو خیر پنجاب والے بھی نہیں دیتے لیکن وہاں تو رہتے ہیں نہیں پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان میں ووٹ سے نہیں بنے یار بڑے معصوم ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر یہی بات شروع کرنی ہے تو پھر دو بدو مقابلہ کر لیتے نہیں لڑائی کی بات نہیں ہے ایک بات ہے مطلب تو ایک کامنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ کراچی سے ہم کو محبت ہے کراچی والوں کو بھی ہم سے محبت ہے بس ان کو اتنی محبت ہے کہ وہ چیزیں چھین لیتے ہیں تو بڑا خیر ہے نہیں سر وہ مفتا بھائی لیکن اچھا یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں آئی ایم شیور یہ پہلا کراچی والا ہے اس شو میں جن کو میں اس یقین کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جواب آئے گا کہ نہیں آپ چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کا تو جب گھومتے پھرتے ہیں تو سارا سسٹم ہوتا ہے آگے پیچھے تو یعنی اچھی گاڑی میں آپ کا تو کہیں موبائل نہیں چھینا نا کراچی میں یہ مجھے یقین تھا کہ یہ پہلے کراچی والے ہوں گے چونکہ اس سے پہلے آج تک کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ میں نے اللہ کرے کبھی نہ چھینے لیکن یہ کہ اس کی کیا یہ کیسے ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے اور دیکھیں ہماری فیکٹری میں ایک صاحب کام کرتے تھے شاہین بھائی تو وہ 5 مرتبہ ان کا راستے میں موبائل چھینا ہے کن کا ہب سے ایک شاہین صاحب ہمارے ساتھ اوکے 5 مرتبہ ماری پور پہ وہ پتا نا ماری پور کا جی میرا بھی ماری پور پہ میرا پہلی مرتبہ ماری پور پہ چھینا تھا تو ماری پور پہ زیادہ چھنتے تھے پھر یہ جو آپ کا نورس چورنگی ہے یہاں پہ اور یہ جو سائٹ کی حبیب بینک کی چورنگی ان کے درمیان بھی بہت چھنتے ہیں بلکہ ایک میرے دوست کی 20 سال پہلے جان بھی چلے گئی تھی اس موبائل اللہ اکبر اچھا عبدالعزیز کھتری کی تو یہ جی میں ہاں وہ لیکن اتفاق ہے کیونکہ میرے ساتھ کبھی کبھار گارڈز بھی ہوتے ہیں اور تو اس نے میرا خیال ہے شاید بچت ہو گئی کچھ اس سے پہلے کہ مفتا بھائی بریک میں پوچھ رہے تھے کہ
لاسٹ ٹائم جب وہ باسط بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, باسط میں نے کہا اس بار, کامرا میں نے کہا اس بار ہمارے خلاف بیٹھیں گے چونکہ اس ٹیم کا حصہ بنیں گے. اس سے پہلے ہم کچھ گیم شیم کھیلیں, ذرا کچھ معصومانہ, کچھ فل ان دا بلینکس ہے, کچھ خالی جگہیں پر کر رہی تھی. بڑھتے ہیں آج کے کچھ معصومانہ سوالات کی جانب. یہ عادی بھائی سیاست میں ان کا بڑا گہری دلچسپی ہے, ابھی یہ بھی اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کچھ سوالات دیے جو کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. سب سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ, جس طرح بھی رانا صاحب نے کام کیا نا, رانا صاحب جیسے جو لوگ میری پارٹی کو تانگا پارٹی ہونے کا تانا دیتے ہیں وہ ڈیش ہیں. وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کا حق ہے, جو بول سکتے ہیں وہ بولیں. لیکن میں ایک بات کہوں کہ آج اگر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پچھلی مرتبہ بھی اور اس سے پہلے بھی, تو اس کے اندر ہماری پارٹی کا اور میرا تھوڑا سا ہاتھ تو ہے, بلکہ ہم سب سے پہلے ہی تھے جو کہ شور مچا رہے تھے کہ ڈیزل کے اندر آپ جو ہے وہ پیٹرولیم کمپنی کو نفع دے رہے ہیں, لوگوں کو نہیں دے رہے. تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو کرنا پڑا اور پیٹرول میں کرنا پڑا. تو ہم جتنے بھی چھوٹے ہیں ہمارا وزن تو پڑا, کنٹریبیوشن ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی. ڈار صاحب کو اگر میں نے ایک بات کہنی ہو تو کہوں گا ڈیش, کہ آج کل وزارت خارجہ بڑی اچھا کام کر رہی ہے. یہ مان رہے ہیں. چلیے اچھی بات ہے کہ جو سیاسی مخالف بھی ہو, جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت. بالکل. اور آج کل جو پاکستان کی خارجہ کی پالیسی ہے اس سے مطلب اچھا پاکستان کا نام کبھی شاید نہیں ہوا ہوگا بڑے عرصے کے اندر, یا کبھی بھی نہیں. اور اس کو تو ہر پاکستانی اس پہ فخر کرتا ہے. اور کبھی اگر ہمارے دوستوں کو موقع ملے اور ہندوستان کا ٹی وی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کیا صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, تباہی پھیلی ہے. صحیح بات ہے. اچھا اگلا سوال بھی تھا, شہباز شریف صاحب کی حالیہ سفارتکاری پر کہوں گا ڈیش. اگین جو آج صدر ٹرمپ نے بھی تعریف کی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, اور گو کہ ہم اگر یہ کہیں کہ اس میں جو زیادہ کمال ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہی ہے, لیکن دونوں نے ساتھ کام کیا ہے تو تعریف دونوں کی بنتی ہے. جی میں اوکے. عمران خان صاحب ڈیش ہیں مگر ڈیش نہیں ہے. خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور مگر کیا نہیں ہے, اس وقت آزاد نہیں ہے. آزاد نہیں ہے بھائی. پیپلز پارٹی پر ڈیش الزام تو بالکل غلط ہے. کام کرنے کا, محنت کرنے کا الزام بالکل غلط ہے. مطلب آئی تھنک کہ یہ کوئی الزام نہ دے پیپلز پارٹی پہ کہ 18 سال میں سندھ میں حکومت کریں اور بالخصوص کراچی میں, اور وہ عمومی طور پر سندھ میں اگر کوئی نہ کوئی بھی کام کیا ہو خدا نخواستہ, تو یہ بالکل غلط الزام ہوگا. میں نے یار اتنی مشکل سے ایک پازیٹو سوال بنایا, لیکن آپ نے اس میں بھی کراچی میں رہنا ایسے ہے جیسے پیرس میں رہنا. یہ سن کر میرا پہلا رد عمل تھا ڈیش. یہ ہماری ایک بہن نے کہا ہے, میں نہیں اس کے اوپر نہیں, میری بڑی اچھی دوست ہے, بہت اچھی بہن ہے ہماری. نہیں ہم تو نام میں ہم تو ویسے ایک بات, دیکھیں میری بات, رد عمل دیکھیں میری بات سنیں. میں بہت عرصے کراچی میں رہتا ہوں, اسلام آباد میں بھی رہا ہوں, لاہور میں بھی رہتا ہوں. اسلام آباد میں اب بھی میرا گھر ہے, اور ٹھیک ہے کراچی کے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. کراچی کے اندر رانا صاحب کو یا مصطفیٰ بھائی کے ساتھ کبھی فون چھن جاتا ہے, آپ سب کا ہی چھن گیا ہوگا ایک آدھ فون, ایک سے زیادہ مرتبہ, ایک سے زیادہ مرتبہ چھن گیا ہوگا. اب پہلے سے حالات بہتر ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی کراچی ہے یار. اور میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو راحت یا سکون مجھے کراچی میں آتا ہے, اپنا شہر ہوتا ہے. شہر ہے, اپنا گھر. وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی میرا مطلب یہ پیرس میں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں ویسا ہے. ماشاءاللہ حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں, اور خاص طور پہ چوروں کے بڑے تبدیل ہوئے. کن کے؟ چوروں کے. پہلے وہ موبائل چھینتے تھے, اب وہ گائے کے پورے ٹرک لے کے بھاگ رہے ہیں. وہ سیزن کے حساب سے نا, بقرہ عید آ رہی ہے نا, اس لحاظ سے ذرا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں کھالیں کراچی میں زبردست. جی ہاں بہت زیادہ. میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی پارٹی, اب نام نہ لیں ورنہ لوگ سمجھیں گے ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. نام نہیں لیتے ہم کسی کا, نہ لگے گا کہ ایم کیو ایم کی بات. جو سب سے اچھی بات لگی کہ ہماری وہ دوراجی میمن ایسوسی ایشن تھی, وہ بھی کھالیں جمع کرتی تھی. وہ بیچارے بندوق لے کے بھی نہیں آتے تھے, وہ ایسے ہی آتے. ٹھیک ہے. تو ایک دن انہوں نے پورے عید کے دن, باس عید کے دن 2 دن تک کھالیں جمع کری, اور ایک مسجد کے پاس رکھے ہوئے تھے. لڑکے آیا اور پوری سارے ہی لے گئے, لے کر چلے گئے. انہوں نے کہا ایک کے پاس کہاں ہے, جس نے 3 دن محنت کی اسے سارے ایک ساتھ ہی لے لو یار. سارا کام ہمارے میمن والنٹیئرز نے کرا تھا. 2 دن بعد وہ لڑکے آئے. یہ جو آپ نے موبائل والی بات کی نا, آپ نے کی تھی کہ میں آیا کراچی اور مجھے انہوں نے کہا موبائل دو. میں نے کہا کیوں؟ تو یہ ایکچولی میرے ساتھ ہوا تھا, ہم چھوٹے تھے تو وہ گائے وغیرہ ماموں کے یہاں کٹتی تھی, تو وہ آئے 3 صاحب, انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو گائے کٹے گی نا تو یہ کھال ہمیں دیں گے. تو ہم نے کہا نہیں آپ کو نہیں دیں گے, ہم وہاں دیں گے.
انہوں نے کہا نہیں آپ تو پوچھ نہیں نا, آپ کو بتا رہا ہم ہمیں دیں گے. وہ ہم نے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی, یہ ہماری گائے ہے, ہم آپ کو نہیں دیں گے. اس نے کہا بھائی جان مجھے پتا ہے گائے آپ کی ہے, کھالا ہم ہمیں دیں گے. اور پھر ہم نے دی ان کو. کھا یہ بھی ہوتا تھا. میرا خیال ہے کہ سر بہت زیادہ اچھی بات ہے, بات نہیں بڑھی, اچھی بات نہیں بڑھیا. اور میں نے بھی نام نہیں لیا ورنہ پھر سب کو لگتا ہے میں ایم کیو ایم تو اس لیے میں نام کوئی نہیں لے رہے. بریک لے لیتے ہیں, میرا خیال ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش, پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلن. اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, دونوں ٹیمیں ساتھ ہیں. لیکن بریک میں مجھے فریقین نے بتایا, یہ میں ایران امریکہ کی بات نہیں کر رہا, یہاں جو فریقین ہیں رانا صاحب نے بتایا کہ بھائی شیر تو ہوگا, یہ نہیں ہوتا کہ شیر کے بغیر آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو مہمان پہلے, مہمان میرے خیال میں ارشاد پہلے مہمان ہے. ٹھیک ہے سر. تو مفتاح بھائی آپ کا فیوریٹ یا جو بھی اس وقت جو آپ کے ذہن میں جو ویسے جو مجھے شعر اچھا لگتا ہے, ہاں اور بہت اچھا لگتا ہے, وہ ایک غالب کا شعر ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ اس کو کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا بنتا ہے, یہ ویسے ہی جنرلی ہے. اچھا یہ میاں صاحب سنا دیا یہ شعر. نہیں آج کل تو گڈی چڑھی ہوئی ہے میاں صاحب کی, کیا ہو گیا. دوسرا شعر جو میں سنانا چاہتا تھا وہ خاص طور پہ میں ایران سے بڑا امپریس ہوا ہوں, تو جو جس جمع مردی سے انہوں نے جہاد کیا ہے, اور کہ کہتے ہو کہ ہو اسوائے شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. کیا کہہ رہے ہیں, واہ, حالات حاضرہ کے لحاظ سے کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ واہ. اے پیارے تم مجھے بھا گئے ہو. یہ نہیں آپ شعر سنا رہی ہیں, بالکل شروع ہو گیا ہے, ہو گیا شروع. اچھا یہ تو یہ ٹرین نکل چکی ہے. اچھا بلکہ آدھا ہو گیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. اے پیارے تم مجھے بھا گئے ہو. جی اے پیارے تم مجھے بھا گئے ہو. جی کیا وجہ ہے وسیم آج چپلیں پہن کے آ گئے ہو. یہ کیا شعر ہے, وہ کس لیول کے غالب اور حالات حاضرہ پہ, اور آپ چپلوں میں, یہ بھی تو حالات حاضرہ ہی ہے نا. ویسے کرنٹ افیئرس تو یہ بھی ہے بھائی, حالات حاضرہ تو ہے بس. میں ان پربتوں ان وادیوں میں کھو گئی. جی میں ان پربتوں ان وادیوں میں کھو گئی. جی مجھ کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سے ہو گئی. کیا کر رہے ہیں. اب مجھے ایک شعر آج سنانا پڑے گا, چونکہ مہمان ناراض ہونے کی کس طرح کہتے ہیں, پہلے آپ سنانا تاکہ جتنا کچرا ہونے وہ ہو جائے پہلے. بھائی یا میری عزت رکھنا, میرے بہت سے دوست ہیں, میں نے بتایا ایک بڑا لیول کا پروگرام ہے, کوئی ایسا شعر سنائے کہ مطلب لگے کہ ہاں عرض کیا ہے. ہاں اتنے ضدی, اچھا اتنے سخت دل, واہ, کب سے اپنی ضد پہ ہو قائم. یہ تو پیراگراف ہے, شعر تو نہیں ہے. عرض کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا لائن تھی پہلی, کیا لائن. سخت دل آیا تھا اس میں, حالانکہ سنگ دل ہوتا ہے. اب آپ جب میرا لائن سن ہی نہیں رہے تو میں شعر کیوں کمپلیٹ کروں, معذرت. نہیں لوگوں کو لگے گا کہ آپ بھول گئے ہو. نہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں. تو کمپلیٹ کریں آپ میرا پہلے لائن. اتنے ضدی, اتنے سخت دل, ہاں, کب سے ہو اپنی ضد پہ قائم. ٹھیک ہے. وسیم بادامی کیا ہو رہا ہے ٹائم. کیا شعر ہے, گھڑی سیٹ کرنی بھائی. نو ڈاؤٹ وسیم تم چھا گئے ہو. کہ میں کیا, جی نو ڈاؤٹ وسیم تم چھا گئے ہو. وجہ کیا ہے کہ چپلے پہن کے. سر میں کیا کر رہے ہیں, بس کیا ہو گیا. عباس تابش صاحب کا شعر سنایا تھا شاہد ہاشمی صاحب نے, تو میں عباس تابش صاحب بڑے ہمارے زبردست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا, میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا, دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا. ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے, ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا, اور جس سے پوچھو تیرے بارے میں یہی کہتا ہے. فیڈ بیک ہے سر یہ, جس سے پوچھو تیرے بارے میں یہی کہتا ہے, خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. یہ بڑا مسئلہ. آپ لوگوں نے نوٹ کیا. اب یہ وسیم بھائی کی آواز ایئرپورٹ کے اناؤنسمنٹ کی طرح گونج رہی تھی ابھی. میں شعر نہیں سنا تھا, شعر ختم ہو گیا, مشاعرہ گیم کھیلنی ہے. 50 اور 50 دل ملے تو ہو گئے 100. 50 اور 50 دل ملے تو ہو گئے 100. وسیم بھائی نے چپل پہنی ہو. اب میں کیا ننگے پیر آ جاؤں, میں اب کیا کروں, غلطی ہو. کوئی شو مگر تھانے دار نہیں ہو بھائی. واہ سر, اب ہم بڑھتے ہیں آج کے پہلے مقابلے کی طرف. مفتاح بھائی یہاں پر 2 ٹیمز ہیں, آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں. اس ٹیم کے نمبر ہے 28, اس ٹیم کے نمبر ہے 31. آپ کی ٹیم جیت رہی ہے, اور فارم 45 کے, کون سا صحیح والا کون سا ہوتا ہے, 45 کے مطابق جیت رہی ہے.
اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے ایک سوال ہے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں نے کیا جواب دیا وہ آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے. آصف بھائی پہلے نمبرز پہ 45 فارم ادھر والا ہے. ارے بھائی وہ تو ہر کوئی یہی کہتا ہے 70 سال سے یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے. اب آپ تو سیاستدان ہیں, عوام کی نبض میں آپ کا ہاتھ زیادہ ہے, آپ کا ہاتھ زیادہ ہے یا آپ کا ہاتھ زیادہ ہے ان لوگوں کا, وہ دیکھتے ہیں کیا آپ لوگوں نے کیا. بھائی سوال ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ ابھی ٹھہریے گا ذرا, ایک ایک کر کے بتانا ہے کہ بھائی اس کا جواب ذرا مجھے بھی واٹس ایپ کر دیں, میرے پاس کا کارڈ نہیں ہے, کہ پاکستانی سیاستدانوں کے مشہور جملے کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے مشہور جملے کون کون سے ہیں. تو ویسے آپ کو تو سیاست کا بہت پتا ہے نا, اس سے پہلے کہ مفتاح بھائی بتائیں, آپ ذرا بتائیے گا. جی سب سے بڑا مشہور جملہ ہے کہ کچھ بھی تو خراب نہیں ہے, سب تو صحیح ہے. نہیں کوئی فقرہ سر, ویسے آپ بھی بتا سکتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو. کیا ووٹ کو اچھا ووٹ کو مہنگائی کم عزت دو, مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کم کریں گے. ہاں اور بتائیں. جب زیادہ پانی بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے. اچھا لیکن چلے لوگوں نے جو سب سے زیادہ بتایا نا, میں اس کا میں آپ کو پہلا حرف بتا دیتا ہوں, آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. پہلا حرف ہے اس پہلے جواب کا میم. میں نہیں مانتا. نہیں مجھے کیوں نکالا, یہ سب میں نہیں مانتا شہباز صاحب کہتے ہیں, اور مجھے کیوں نکالا ان کے لیڈر کہتے ہیں نواز شریف صاحب. ہاں فیملی میں ہی ہے, فیملی میں ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گیا. ابھی ہنٹ کے بغیر اگر کوئی بتا سکے کہ اگلا کیا ہوگا. اگلا زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو نہیں, تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی نہیں, وہ بھی نہیں. وہ لوگوں نے لوگ یہ بتانا چاہ رہے تو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, کہہ رہے نہیں ہم نہیں بتا رہے. پتہ نہیں یہ نعرہ بتاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے. پتہ نہیں پیٹرول سستا کرے, پیٹرول نہیں, یہ بھی نہیں. اور کیا ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. لوگ یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے, نہیں بول رہے ہم, پتہ نہیں کیوں. ہاں اور کیا. اچھا میں پہلا حرف دکھا دیتا ہوں اس کا. ارے دکھاؤ بھائی, کاف. ارے مفتاح بھائی, کتا بھی اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے. یہ کسی سیاستدان کا جملہ نہیں ہے. ابھی بولا ہوگا کسی, وہ ہنس رہے ہوئے کیا یار, یہ کس نے بولا ہے. یہ مجھے لگا کسی پارٹی میں. کس پارٹی نے بولا ہے. مجھے کیا بولا, مطلب یار کوئی شرم ہوتی ہے, کیا کر رہے ہیں یار ہم. جی کہاں سے کیا آئے گا. نہیں شرم ہوتی ہے کوئی یار, میں معافی چاہتا ہوں بھائی. چل معاف کیا, لیکن آپ کو آئندہ کیئرفل رہنا ہے. بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. کیا ہوا, کون بائک کنٹرول روم بتا. میرا یہ خیال ہے آپ نا کو کرتے رہے اور انہوں نے بول دیا کوئی کنٹرول روم. آپ بتائیں بھائی, آپ بتا دیں یہ کا ہے فیصلہ ہے, کنہوں نے بتایا پہلے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے صحیح ہے بھائی. بس وہی حرکتیں رو کے ووٹ لے لیے. ارے نہیں بھائی, آج ہمیں وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. آج ہمیں پتا چلا کہ نیوٹرل وعدہ بھی پورا وعدہ کہاں سے پورا کرتے ہیں. آج ہم جوہر پہ دعوت کھا کے لیٹ آئے ہیں. دعوت تو پرسنل کنٹیکٹ ہے نا. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے مفتاح بھائی, بتائیں ہنٹ. مطلب زیادہ بارش ہوتی ہے. نہیں بارش نہیں بتایا لوگوں نے, کیونکہ وہ کراچی والوں کے لیے اٹس اے نیو نارمل ناؤ, سو وہ ختم ہو گئی بات. اور میں نہیں مانتا. ارے بھائی میں مانگنے نہیں آیا. ایسے نہیں چھٹیاں کرواتے اس کو, تیار ہو کے آئے. بھائی یہ لوگوں نے مانگنے نہیں آئے, لگتا ہے مانگنے. نہیں یہ اس کا یار آپ کو سیاست کا کچھ بھی نہیں پتا نا, تو آپ کامنٹ میں نہیں کرو. اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے اس جملے کا. اچھا سوری. اور آج کل بھائی جان کی گڈی چڑھی ہوئی, زیادہ مطلب کیئرفل رہے تو اچھا ہے. ماں کی مرضی آپ کی. منا رہے. 2 جواب انہوں نے بتا دیا اور 2 ایک انہوں نے بتا دیا. ہاں اب جو آخری ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے شاید ڈسکس ہو چکا ہو. پہلے اس کا پہلا حرف دکھائیں. زیادہ بارش زیادہ پانی. کاف سے کیا ہے. میری کلیکشن کو نشانہ 10 بجتا. نہیں یہ کوئی سیاست کیا ہو گیا. ڈسٹرب کرتا ہے. کیا کہہ رہے کہاں بتائیں مجھے. ویسے میں بولنے لگا تھا میرے عزیز ہموطنوں. کیا کیسے. ہاں ٹھیک ہے جی اور نہیں اور بتائیں. اچھا میں ہنٹ دیتا ہوں. آپ سے نہیں لام سے ظاہر ہے, کہاں سے نجیب میں لکھا ہوا ہے. انگلش یا اردو ورڈ کیا ہے. نہیں کاف سے. سیاستدان کہاں سے انگلش بولیں گے بھائی. ارے کیا ہو پاکستان. بلاول صاحب کی انگلش دیکھیے, رانا صاحب کی, مفتاح صاحب کی, کیا کمال کر کمال ہے یار. مجھے لگا اردو میں کرتے ہوں گے نا سب. نہیں لیکن انگلش بھی بے نظیر صاحبہ کی انگلش تھی. کاف سے ہے, اردو کا ہی لفظ ہے, اور بلاول صاحب کا لفظ ہے. چلیں کس کا. بلاول صاحب کا. کھپے پتہ نہیں کچھ. کھپے نہیں, وہ تو ووٹ نہیں. بارش ہنٹ دے رہا ہوں میں. کہاں پہ ٹانگ رہی ہے یار. واہ 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 واہ. تو کہاں پہ ٹانگ رہی ہے بلاول صاحب نے. یہ 2 ہو گئے برابر. اب یہ 2 ہو گئے. ہاں نا 2 انہوں نے بتایا اور 2 آپ نے بتایا. اس کا مطلب یہ مقابلہ بغیر کسی ہار جیت کے فیصلے 1 پوائنٹ دونوں کو مل گیا. ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیم کی جانے پہ. مفتاح بھائی ہم نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو ہم ہنٹ دیں گے, جو پہلے پہنچ جائے گا اس کا یہ پوائنٹ ہو جائے گا. جو چیز ہم نے سوچی ہے وہ کیا ہے, اس کی پہلی ہنٹ یہ کہ وہ بے جان ہے. اوکے, یعنی کہ اس میں کوئی وہ جان نہیں. چیز ہے.
ہاں کھانے کی یار یہ میں سب تو ابھی نہیں بتا سکتا نا. کل ہو گیا نہیں کل نہیں, ابھی مطلب گیم چلے گا تو بتاؤں گا نا. ہاں یہ اس کا مطلب جان ہے جی, لاش لگ رہی ہے سر بے جان چیز آپ جب بھی کہتا ہوں کہتے لاش ہے. لاش ہمیشہ بے جان لاش نہیں ہوتی, ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے. اتنے تشدد کیوں ہو گئے آپ لوگ یار. سر مہمان کو بھی بولا, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا بے جان ہے, اور اگلا جو بات ہے نا وہ کیا ہے, کھانے کی چیز ہے. تسلی ہو گئی تھی. اچھا کھانے والا بے جان ہے یا کھانے والا نارمل ہے؟ یار جو کھا رہا ہے اس میں تو جان ہے تو کھا رہا ہے نا, ورنہ کیسے کھائے گا. اچھا جان نہیں بھی ہوتی. یہ لقمہ پھنسنے سے بے جان تو نہیں سر لقمہ نہیں پھنسا. ایسے بے جان ہو کے بھی تو کھاتے ہی پڑے ہوتے ہیں, ایسے کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں اصل میں جان تو ہوتی ہے نا, ان کو ایسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو بالکل بے جان آدمی. ہاں وہ والا بے جان ہے. اور کھانے کی چیزیں نہ صرف ہے کہ کھانے کی چیزیں بلکہ اسماعیل صاحب وہ جو کھانے کی چیزیں وہ خوش ذائقہ ہے. خوش ذائقہ مطلب ہستی ہے؟ نہیں خوش ذائقہ مطلب ٹیسٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹیسٹی ہے, چیز ہے ٹیسٹی ہے. کوئی تکا آپ چھالیاں نہیں بری بات ہے. تو چھالیاں جلیبی. آپ میاں صاحب کی پارٹی کے پہلا جملہ ہم نے نہاری گیس کیا, مطلب وہ بریانی نہیں بھائی نہیں. بریانی پہ ووٹ پڑتا ہے, آپ نے بریانی گیس کیا. اچھا کام پہ ووٹ پڑتا ہے, بریانی پہ نہیں پڑتا, کام پہ ووٹ پڑتا ہے. اور سوری یار میں مذاق میں کہہ رہا تھا یار, آپ کو ناراض ہو گیا یار. میں سوری یار, میں یہ ہر گھر میں پکتا ہے. اکثر گھروں میں, یعنی ہر گھر میں کبھی نہ کبھی تو کھایا ہی گیا ہے. آپ کو کیسے پتا یہ بات؟ نہیں مطلب میرا اندازہ ہے یہ ذائقے میں میٹھا ہے کہ نمکین ہے. ہاں گڈ کوشچن. اچھا میں ایک آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے کہ پکتا ہے یا پکنے والی چیز ہے یا پکنے والی چیز نہیں ہے. اوکے. کیونکہ یہ جو چیز ہے نا, یہ کیا ہے, یہ چوکور بھی ہوتی ہے, گول بھی ہوتی ہے. ٹافی کوکومو. یار ممتا بھائی نے کہا میرا برانڈ ہوگا کوکومو. نہیں کوکومو نہیں ہے, لیکن قریب ہے. یہ شیر مال تو نہیں ہے. شیر مال نہیں. ٹافی چاکلیٹ کینڈی چاکلیٹ یار. ممتا بھائی بھائی کو اصل میں چاکلیٹ پسند بھی ہے. کیسے ہوتی ہے بھائی آپ بتائیں چاکلیٹ چکور کیسے ہوتی ہے. چکور ہوتا کیا, گول تو گول ہوا نا. چکور کیا ہوتا ہے؟ چاکلیٹ ہر کس طرح کی ہوتی ہے اور کتنی گول بھی ہوتی ہے اور چوکور بھی ہوتی ہے اور لمبی بھی ہوتی ہے, ٹرائنگل بھی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کسی بھی شیپ میں ہو تھوڑی سی دے دیں. بٹ تھوڑی رہی ہے. سوال کیا ممتا میں, ویسے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا, تو آپ نے سب سے زیادہ پیسے بسکٹ بیچ کے بنائے یا ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ پیسے کس چیز, یہ ذرا, یا چاکلیٹ بیچ, یہ تو بتا سکتے نا, پوچھوں گا تھوڑی کتنے یہ تو بتا گیا. چلے آپ ایسا کریں جواب نہ دیں, ہمارے منہ پہ 50,000 مارے ختم. نہیں میں مانگنے نہیں آیا. آپ 200 روپے کی چاکلیٹ بھی مارے. سر نہیں, کیا برا لگ رہا ہے سر, یہ نہیں کرنا یار نہیں بتا سر. اب وہ اصل میں جب اتنے سارے پیسے ہو نا, بندے کو سوچنا پڑتا ہے 4 ارب وہاں سے, نہیں 5 ارب وہاں سے بھی تو بنایا. میں بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد سوچ لیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بھائی جان خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بس 2 منٹ رہ گئے. لاہور اور پنڈی کا کل میچ ہے. یہ دونوں ٹیمیں بہت سفر کر رہی ہیں. یہ بالکل ایک سب سے آخری نمبر کی ٹیم ہے, ایک سیکنڈ لاسٹ. کون جیتے گا باسط بھائی, لاہور کی پنڈی؟ نہیں آتی سمجھ میں, نہیں آتی سمجھ میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا بھائی آپ بتا دیں بھائی, آپ کو اگر آ رہی ہے سمجھ تو. ہمیں نہیں آ رہی, لیکن لاہور میں چاہتا ہوں کہ پنڈی جیتے, اکاؤنٹ تو کھلے. ایک تو جیتے آپ, نہیں کچھ آئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. پنڈی جیتے گا. باسط بھائی اب تک, مفتاح بھائی پنڈی ایک بھی میچ, جو کامران بھائی بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ لاہور کہہ رہے ہیں, وہ صحیح ہے. میں سمجھا آپ پنڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں ویسے تو سب نہیں سب پنڈی, وہ تو دیکھیے. ہاں ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہا ہوں تو میرے کو دکھ لگنے یہ ٹھیک ہے. یہ دونوں میرے خیال سے ہم سب سے زیادہ کرکٹ سمجھتے ہیں. یہ ہم ہی ہار رہے ہیں. نہیں یہ بول نہیں رہے, تو پھر جس نے تو بولا میں اس کو آپ ان کے ساتھ جائیں گے. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کیا چاہتا ہوں سر آپ بتائیں نا. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ لاہور کی پنڈی, لاہور جیتے گا. مفتاح بھائی آپ کا شہر, یہ ایک آپ کا برانڈ ہے, ایک اس برانڈ کے ہم برانڈ ایمبیسڈر ہیں. فلپس پرسنل کیئر کا یہ چھوٹا سا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا, اور بہت بہت شکریہ برانڈ میں تشریف لانے کا. اور مفتاح بھائی جاتے جاتے ذرا 2-3 تصویریں دکھا دو, ذرا پہچانے نا, اگر کون پہچانے گا آخری راؤنڈ کی طرف ذرا پہچانے. اے آئی وجے باسط بھائی نے بولا شاید کا. یار مفتاح بھائی وہ حیران ہے کہ اتنا جلدی, وہ شور میں چاہتے ہیں, نام نہیں لیتے. 1-0 اگلی تصویر دکھائیں. 1-0 ہو گیا. یہ
यार मिफ्ता भाई आप ये नहीं पहचान सके इनको? कमाल है, असल में मूड में शरीफ साहब को नहीं पहचाना तुमने? अच्छा मैं समझा शरीफ साहब को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। नहीं मैं नहीं कह, थोड़ा सा इनको अगर एक मशवरा देना हो तो क्या होगा जी? इनको मशवरा देना हो अगर एक तो क्या होगा शर्जील भाई को? इनको मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मुफ्त देना हो बल्कि उनको कहें कि वो मशवरा दें। शाहिद भाई को मशवरा ये देना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते कराची आइए तो थोड़ा सा हम इनसे मुलाकात करते हैं। तो इनसे मुलाकात कर 2-0 हो गया है, आखिरी एक का दिखाते हैं। ये वाहिद मुराद यार कमाल है यार। किसने बोला है? बासित अली साहब ने। यार अल्लाह ताला ने इसको हुस्न दिया था ईमान से। बासित भाई को नहीं वहीद मुराद को नहीं, मतलब सबको ही दिया अल्लाह ने, हर उसकी हर शे, मतलब मैं इस तक मिफ्ता भाई वहीद मुराद की बात कर रहा हूं, मैं मेरा मतलब दिया था तो। जी ठीक है, जिंदगी रही सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारे मिलकर बोलेंगे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।